हेलो व्यूअर्स। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान नावल रिटन बाय उमेरा अहमद। सारा, मैं परसों सबा के लिए कुरान ख़वानी करवा रहा हूँ। सब ख़ानदान वाले आएंगे और भी काफ़ी लोग होंगे। मैंने मुलाजमों से कह दिया है, वह सारे इंतज़ाम देख लेंगे, मगर फिर भी तुम खुद उनकी निगरानी करना। सुबह नाश्ता कर आफरीन अब्बास ने उससे कहा। हैदर ने बाप के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वो रात को सोए नहीं थे। वह उनसे कुछ कहते कहते रुक गया। उसने एक नज़र सारा पर डाली। वह चाय के कप के गिर्द हाथ जमाए किसी सोच में गुम थी। चंद लम्हों तक उसने नज़र सारा के चेहरे पर जमाए रखी। नामहसूस तौर पर उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे के नकूश बहुत दिलकश थे, ख़ास तौर पर दराज पलकों वाली आंखें। उसकी अम्मी भी इसी तरह होगी, वरना पापा जैसे शख्स को मोहब्बत जैसा रोग कैसे हो सकता है। मगर क्या सिर्फ अच्छी शक्ल की वजह से पापा उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे? क्या मम्मी से ज़्यादा खूबसूरत थी वो उसके चेहरे को देखते हुए मुसलसल सोच रहा था। एकदम उसने सारा को चौंकते हुए देखा। यकीनन उसने लाशऊरी तौर पर एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। हैदर ने बड़े सुकून से अपनी नज़र नाश्ते की प्लेट पर मरकूज़ कर ली। सारा ने आफरीन अब्बास को देखा। वह ब्रेड पर जाम लगा रहे थे। वह अपनी प्लेट पर झुका छुरी से अंडे को काटने और कांटे से उसे खाने में मसरूफ़ था। वो एक बार फिर सोचों में गुम हो गया। आफरीन अब्बास को तो अम्मी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर बाकी ख़ानदान वालों का रद्दो अमल क्या होगा? ये वो सवाल था जो बार बार उसे तंग कर रहा था। दर हकीकत वो यह सुनकर खौफज़दा हो गई थी कि उसे अम्मी के ख़ानदान वालों का सामना करना होगा। उस दिन वो काफ़ी बेचैन रही। दोपहर को आफरीन घर नहीं आए और न ही हैदर। आफरीन ने उसे फ़ोन करके लंच करने के लिए कह दिया था। उसे अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ। उसने भी दोपहर का खाना नहीं खाया, बल्कि वह लॉन में आकर बैठ गई। मेरे अब्बू में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो अम्मी ने आफरीन अब्बास जैसे शख्स को छोड़ दिया? वह यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर जो उन्होंने वहाँ गुजारी। उसे बार बार सिलनजदा एक कमरे का फ्लैट याद आ रहा था, जो बरसात में बहुत सी जगहों से टपकता, और वह बहुत दिल गिरफ्तगी से पानी के उन कतरों को देखती रहती जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे को गिला कर देते। अगली दफ़ा बरसात से पहले कुछ रुपए जमा करके इसकी मरम्मत करवा लेंगे। हर बरसात में वह अपनी अम्मी से यह कहती, मगर कभी भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाए जिससे वह उस छत की मरम्मत करवा पाती। सिर्फ सारा थी जो उस फ्लैट और वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहती थी, वरना उसने अपनी अम्मी को कभी उन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं देखा था। हाँ, शायद वह अगर किसी चीज़ की परवाह करती थी तो वह सारा का वजूद था। उसे याद था वह बचपन में उसे खुद स्कूल छोड़ने जाती और फिर स्कूल से लेकर आती। उन्होंने कभी भी उसे दूसरे बच्चों के साथ कहीं आने जाने नहीं दिया। सारा को स्कूल से लेकर वह सीधा अपनी फैक्ट्री चली जाती थी, जहाँ वह रेडीमेड कपड़ों की पैकिंग किया करती थी, और सारा वही एक कोने में बैठकर स्कूल का होमवर्क करती थी, और बाज़ दफ़ा थक जाने पर वही एक तरफ सो जाती। उसने अपनी अम्मी को फैक्ट्री में कभी भी किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करते नहीं देखा। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता था। शायद यही वजह थी कि सारा ने कभी अपनी माँ को किसी की झाड़ खाते हुए भी नहीं देखा। वह एक मशीन की तरह कपड़ों को लिफाफे में और बाद में डब्बों में बंद करती थी, और सारा को यह सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगता था। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और इस खेल से उससे उकताहट होने लगी थी। अभी वह स्कूल से माँ के साथ ही फैक्ट्री चली जाती, और मैट्रिक तक उसकी यही रूटीन रही। मैट्रिक के बाद उसने अपनी अम्मी से कहा कि वह पढ़ने के बजाय कोई काम करना चाहती है, मगर अब अम्मी ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर वह ज़्यादा खुश नहीं थी। मम्मी की सेहत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही थी, और हर गुज़रता दिन उसे खौफज़दा कर रहा था। वह 4th ईयर में थी जब उसकी अम्मी बहुत बीमार हो गई। वह काम पर नहीं जा पाती थी। चंद माह तक तो जो करके जमा पूंजी से घर चलाया गया। फिर बीए के पेपर देने के बाद सारा ने उसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के तौर पर काम शुरू कर दिया।
جہاں اس کی امی کام کرتی تھی۔ فیکٹری اس کے گھر کے قریب تھی اور اب وہاں جاب حاصل کرنے کے لیے اسے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کچھ عرصے بعد امی کی حالت ٹھیک ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ سارا نے ان کے اصرار پر جاب چھوڑ دی تھی اور ایک بار پھر سے پرائیویٹ طور پر اکنامکس میں ایم اے کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر 8-9 مہینے کے بعد پھر امی پہلے کی طرح بیمار پڑ گئی اور اس بار وہ کافی عرصے تک بیمار رہی۔ سارا نے ایک بار پھر اسی فیکٹری میں جاب کر لی تھی اور پھر امی کے ٹھیک ہونے اور ان کے اصرار کے باوجود اس نے جاب نہیں چھوڑی۔ فیکٹری سے اس سے اتنے روپے مل جاتے تھے جس سے فلیٹ کا کرایہ اور باقی اخراجات پورے ہو جاتے تھے اور سارا کے لیے کافی تھا۔ کسی دوسری جگہ پر اس نے جب بھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کی، گارنٹی کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آتا اور اب اسے جاب کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر سر کرسی پر ٹکا دیا۔ حیدر کل کی طرح آج بھی 4 بجے آیا اور لان کی طرف آنے کی بجائے اندر چلا گیا۔ 15 منٹ کے بعد سارا نے ایک بار پھر اس کو ٹریک سوٹ میں ملبوس باہر آتے دیکھا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور پھر اس کی واپسی رات کو ہی ہوئی۔ آفرین عباس بھی رات کو ہی آئے تھے۔ کھانے کی میز پر حیدر اور آفرین کے درمیان فرینچ میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ دونوں اپنی جاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سارا خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر سارا کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر آفرین اور حیدر کو دیکھا تو دونوں اب بھی پہلے کی طرح مصروف گفتگو تھے۔ وہ ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کی میز سے سب سے پہلے حیدر گیا۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ آفرین عباس نے حیدر کے جانے کے بعد سارا سے پوچھا۔ شوق کا مجھے پتہ نہیں، مگر کبھی کوئی کتاب ملتی ہے تو اسے ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آفرین عباس کی نظر لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس وقت وہ انہیں بالکل صبا کی طرح لگی تھی۔ اسٹڈی روم دیکھا ہے تم نے؟ نہیں دیکھنا ہے، وہاں کافی کتابیں ہیں، انہیں پڑھنے سے تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسرے دن ایک ملازم سے پوچھ کر وہ اسٹڈی میں آئی۔ اسٹڈی میں واقعی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اس نے پنجابی، اردو، انگلش اور فرینچ 4 زبانوں میں کتابیں موجود تھیں۔ وہ کچھ دیر تک مختلف کتابیں نکال کر دیکھتی رہی، پھر ایک کتاب نکال کر بیٹھ گئی۔ دوپہر تک وہ اسٹڈی میں رہی، پھر اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر لنچ کیا۔ آفرین اسے بتا چکے تھے کہ وہ لنچ آفس میں ہی کرتے ہیں اور حیدر بھی لنچ کرنے گھر نہیں آتا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اسٹڈی میں آ گئی۔ اس بار وہ اپنے کمرے سے اپنی ڈائری اٹھا لائی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے وہ قلم اٹھا لیا جس نے اسٹڈی میں آتے ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک فاؤنٹین پین تھا جس کی نب پہ چھوٹے چھوٹے سٹونز لگے ہوئے تھے۔ سونے سے بنی ہوئی نب بھی اسے پرکشش لگ رہی تھی۔ قلم ہاتھ میں لے کر اس نے ایک شاعری کی کتاب سے کچھ اشعار اپنی ڈائری میں اتارنا شروع کر دیے۔ قلم اتنی خوبصورت نفاست اور روانی سے لکھ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دیر تک اس سے لکھتی رہی۔ اس کی توجہ تب ہٹی جب کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سارا نے بے اختیار دیکھا، آنے والا حیدر تھا۔ وہ خود بھی خلاف توقع اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ چند لمحے وہ یوں ہی دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا رہا، پھر وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس کے بالکل قریب آ کر وہ جھکا اور باری باری سے اس نے اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھولنے شروع کر دیے۔ سارا کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ وہ بالکل بے حس اور بے حرکت تھی۔ حیدر نے ایک دراز میں سے کچھ پیپرز نکالے اور پھر اسے اسٹڈی ٹیبل کے ایک کونے میں رکھتے ہوئے کچھ کتابیں اٹھا لی۔ اس نے سیدھا ہونے کے بعد سارا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سارا نے بے اختیار پین کی طرف دیکھا اور پھر اسے حیدر کے ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے ٹیبل پر پڑی ہوئی اس ڈبیا میں رکھ دیا جس میں سے اسے نکالا تھا۔ حیدر نے اس کی اس حرکت پر کچھ عجیب سے تاثرات سے اسے دیکھا اور ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ ڈبیا اٹھا کر اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ سارا کی جان میں جان آ گئی۔ اور اگر یہ کوئی بدتمیزی کرتا تو میں کیا کرتی؟ وہ بے حد فکر مند تھی۔
پچھلے 3 دن سے حیدر کے رویے نے اسے پریشان کیا تھا۔ وہ سارا دن تو گھر سے باہر ہوتا تھا اور رات کو کھانے کے بعد اوپر چلا جاتا۔ جتنی دیر تک وہ اس کے سامنے ہوتا وہ اسے نظر انداز کیے رکھتا، اور سارا کو یہ بات پسند تھی، لیکن اس وقت وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کیا امی کو پتہ تھا کہ جہاں مجھے بھیج رہی ہے وہاں آفرین عباس کا بیٹا بھی ہوگا اور وہاں کوئی دوسری عورت نہیں ہوگی، اور گھر کا ملازم مجھے اس کے ساتھ اکیلا دیکھ کر کچھ بھی سمجھ سکتا ہے؟ میں دوبارہ کبھی بھی اسٹڈی میں نہیں بیٹھوں گی، اس نے ایک دم خود ہی فیصلہ کر لیا۔ وہ اس دن صبح سے ہی پریشان تھی۔ اگر امی اپنی مرضی سے شادی نہ کرتی تو آج میں امی کے رشتہ داروں کا سامنا کرنے سے اس قدر پریشان نہ ہوتی۔ وہ بار بار بے دلی سے سوچ رہی تھی۔ قرآن خوانی ساپر کے وقت تھی، جو کہ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے حیدر بھی گھر پہ ہی تھا۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام لان میں ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا۔ سارا کو ملازموں کو ہدایت نہیں دینی پڑ رہی تھی، وہ کسی مشین کی طرح خود ہی ہر کام بانٹ رہے تھے۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا تھا۔ آفرین کھانے والوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ ہر ایک رسمی سے کلمات دہراتا اور حال میں بیٹھ جاتا۔ سارا، یہ میری سب سے بڑی بہن ہے۔ آفرین ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ وہ عورت ایک دم سارا سے لپٹ گئی اور اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صبا نے ضد پوری کر لی، کتنا سمجھایا تھا، کتنا کہا تھا اس سے، مگر اس نے بات نہیں مانی، واپس نہیں آئی۔ ارے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، پھر تو آپا پچھلی باتوں کو چھوڑو، ماضی کو رہنے دو۔ کیسے رہنے دوں آفرین، کیسے رہنے دوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ کوئی ایسے کرتا ہے جیسے صبا نے کیا، یا کوئی اس کے مرنے کی عمر تھی، مگر اس پر تو ایک ہی ضد۔ آفرین نے زبردستی انہیں سارا سے الگ کیا۔ آفرین انہیں لے کر ایک ہال سے باہر چلے گئے۔ وہ بوجھل دل سے وہی دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ گئی، اور اب وہ آپا کو سمجھائے گی کہ وہ میرے سامنے میری ماں کے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ کاش یہ بات ایک بار امی نے بھی سوچ لی ہوتی کہ اس طرح کے رشتے اولاد کے لیے کتنا بڑا عذاب بن سکتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے وہ سر جھکائے بھیگی پلکوں کے ساتھ مسلسل امی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آفرین کی دوسری دونوں بہنیں بھی آ گئی تھیں، مگر بڑی بہن کی نسبت وہ سارا کو بہت ممتاز اور نارمل انداز میں ملی تھی۔ ان کے آنے کے چند منٹ بعد آفرین کی بڑی بہن دوبارہ ہال میں آ گئی تھی۔ وہ ابھی نڈھال نظر آ رہی تھی، مگر پہلے کی طرح رو نہیں رہی تھی۔ وہ آ کر سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ آیت کریمہ کا ورد کرنے اور قرآن خوانی کے بعد دعا کرنے والی عورت نے دعا شروع کر دی۔ وہ مختلف آیت کو ترازیم کے ساتھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے، پھر جس نے تازہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بڑی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ دعا کرنے والی عورت نے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ آپا ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے یوں لگ رہا تھا اس کا سر دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ، تو امی کو بخش دینا، تم ان کو معاف کر دینا جیسا ان سب لوگوں نے کیا ہے۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی۔ کھانا کھانے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ جانے لگے۔ آپا بھی اسے اپنے یہاں آنے کی دعوت دے کر چلی گئی۔ ملازموں نے چیزیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ باہر آفرین، عباس اور حیدر لوگوں کو رخصت کر رہے تھے۔ لوگوں کے جانے کے بعد دونوں اندر آ گئے۔ سارا، تم آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر سکتی ہو، اس کی آنکھیں دیکھ کر آفرین عباس نے اس سے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ سو نہیں پائی۔ امی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا تھا، پھر اسے ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ جاتا۔ وہ بے چین تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ لان کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دیوار پر لگائی ہوئی فلڈ لائٹ میں لان کی تاریکی کو ختم کر دیا تھا۔ ٹھنڈک ہونے کے باوجود اسے باہر آ کر سکون ملا۔ گھاس اوس سے بھری ہوئی تھی۔ پاؤں میں چپل کے باوجود گھاس پر چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں اس سے گیلے ہو رہے تھے۔
مگر اس کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے بنا مقصد لان کے طول و عرض کو ناپتی رہی۔ حیدر نے 2 بجے اپنا کام ختم کیا تھا۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے وہ کھڑکیوں کے پردے برابر کرنے کے لیے کھڑکی کی طرف آیا تھا، مگر نیچے لان میں نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھ پردہ کھینچتے ہوئے رک گئے تھے۔ لان میں کوئی چکر لگا رہا تھا۔ اس نے غور سے نیچے دیکھا اور دوسری نظر ڈالتے ہی جان گیا کہ چکر لگانے والا کون ہے۔ ناگواری کی لہر سی اس کے اندر اٹھی اور وہ خود بھی نیچے آیا اور پوسٹ کا دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گیا۔ دیکھیں، اس وقت رات کے 2 بجے ہے اور آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں لان میں پھر رہی ہے۔ کوئی بھی جو اس لان میں کسی غلط نیت سے چھپا ہوا ہے، وہ آرام سے آپ کی بے خبری میں آپ کے کمرے میں اور پھر وہاں سے گھر میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کو یہ گھر، اس گھر میں رہنے والے کتنے عزیز ہے، لیکن میرے پاپا نے اس گھر کی ہر چیز بڑی محبت سے بنائی ہے، اسی لیے مجھے اس گھر کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ گھر کے گیٹ پر کھڑا چوکیدار باہر کی حفاظت کر سکتا ہے، اندر آ کر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو لان میں پھرنے کا شوق دن کے وقت پورا کر لیا کرے۔ سارا اپنے قریب ابھرنے والے اس آواز پر چوکی تھی اور پھر پتلا بنی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی باتیں ختم ہونے پر کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ حیدر وہی کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب اسے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تو وہ خود بھی اندر چلا آیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ اپنے ملازم کو اس نے اسے جگانے سے منع کر دیا۔ آفرین اور حیدر سے اس کا سامنا رات کو کھانے پر ہوا تھا۔ آفرین انکل، کیا آپ میرے نانا سے میرا رابطہ کروا سکتے ہیں؟ حیدر چائے پیتے پیتے رک گیا اور آفرین عباس نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم ان سے رابطہ کیوں چاہتی ہو؟ آفرین نے کچھ بے چینی سے اس سے پوچھا۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو۔ وہ اپنے میز کی سطح کو گھورنے لگی۔ ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ آفرین نے کچھ بے یقینی سے کہا۔ وہ چپ رہی۔ سارا، تمہاری امی چاہتی تھی کہ تم میرے پاس رہو اور میں تمہیں ان کے گھر والوں کے پاس نہ بھیجوں۔ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر سوال کیا۔ آفرین کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حیدر خاموشی سے چائے کے سپ لیتا ہوا دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ یہ صبا ہی بہتر جانتی ہوگی۔ بہرحال ان کے پاس جانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، پاپا، اگر یہ اپنے نانا کے پاس جانا چاہتی ہے تو آپ انہیں جانے دیں۔ یہ واقعی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک دم حیدر نے فرینچ میں اپنے ڈیڈ سے کہا۔ تم مجھے کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ آفرین نے بڑے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ نہیں، میں کیوں بھیجنا چاہوں گا؟ میں تو ویسے ہی آپ کو اپنی رائے دے رہا تھا۔ پاپا، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ یہ اپنے نانا اور ماموں کے پاس زیادہ خوش رہے گی، کیونکہ یہ ساری عمر تو نہیں رہ سکتی، اور پھر ہم انہیں کتنی دیر رکھیں گے؟ وہ دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے کہہ گیا۔ حیدر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے کب تک یہاں رہنا ہے، اس کا در و مدار اس پر ہے۔ چاہے وہ ساری عمر رہے، تمہیں اس کے بارے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آفرین عباس نے بہت خشک لہجے میں اس سے کہا۔ حیدر دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سارا بہت خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اسے پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر کو اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، اور اس وقت ان کی باتوں نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس طرح بوجھ بن کے رہنا اس کے لیے ایک دم دشوار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی خواہ کی ذمہ داری اور خرچ اچھا نہیں لگتا۔ حیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ مجھے کتنی دیر یہاں رکھ سکتے ہیں، اور حیدر میرے بارے میں عزت سے کیسے سوچ سکتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اس کے باپ کسی زمانے میں میری ماں کو پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، اور اب اس عورت کی بیٹی ایک بوجھ بن کر ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں حیدر کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اگر میں اپنے نانا کے پاس نہیں جا سکتی تو پھر مجھے کسی نہ کسی طرح اس گھر سے بھی چلے جانا چاہیے۔ میں واقعی یہاں بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے
دل ہی دل میں طے کر لیا تھا۔ سرمد کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے سے ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ رات ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا۔ صبا کو ایسی محفلوں سے شروع سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اگر وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی بھی تو بہت مختصر وقت کے لیے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے وقت جب ڈھولک بجنا شروع ہوتی تو ان کے گھر تک آواز آتی۔ وہ پڑھتے پڑھتے 5 دفعہ جھنجلا جاتی، لیکن وہ کسی کو روک نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ شادی سے 3-4 دن پہلے اس کے چھوٹے تایا کی بیٹیاں زبردستی اپنے حصے میں لے آئی تھی۔ وہ ان کے اصرار کی وجہ سے انکار نہیں کر سکی۔ پھر اب شادی میں چند دن رہ گئے تھے اور یہ سارا ہنگامہ ختم ہو ہی جانا تھا۔ باقی کزنس کے ساتھ وہ بیٹھی تالیاں بجاتی اور 1-1.5 گھنٹہ بعد واپس آ جاتی۔ اس رات بھی وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ آفرین کی امی آ گئی۔ صبا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اصل میں تمہاری تایا ابو نے کہا ہے کہ اوپر آفرین کے کمرے میں کچھ بستر لگوا دو، کیونکہ کچھ دیر میں کچھ اور لوگ آنے والے ہیں۔ عورتوں کے رہنے کا انتظام تو خالد نے اپنے یہاں کر لیا ہے، مگر مردوں کے لیے ان کے یہاں جگہ نہیں، اسی لیے تمہارے تایا نے انہیں اپنے یہاں ٹھہرنے کو کہہ دیا ہے۔ نیچے تو تمہیں پتہ ہی ہے پہلے ہی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کل نظمہ اور سلمہ بھی سرمد کی شادی میں شرکت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں گے، اسی لیے میں نے سوچا آفرین کے کمرے میں بستر لگا دوں۔ وہ تو ابھی اسلام آباد سے آیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اس نے کچھ خوشگوار حیرت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تائی نے اتنی اپنیت سے اسے بات کی تھی۔ تائی اسے اپنے حصے میں لے آئی۔ اسٹور میں جا کر جب تائی بستر نکالنے لگی تو انہیں اچانک کوئی خیال آ گیا۔ صبا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے آشیا سے کہا تھا کہ آفرین کے کمرے میں بستر لگا دو۔ مجھے لگتا ہے شاید اس نے بستر لگا دیا ہے، کیونکہ یہاں بستر کم ہے۔ تم ایسا کرو، ذرا آفرین کے کمرے میں جا کر دیکھ آؤ کہ وہاں بستر لگے ہیں یا نہیں، ورنہ خواہ بستر اٹھا کر اوپر جاتی آتی رہو گی۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں دیکھ آتی ہوں، اس نے تابع داری سے کہا اور اوپر چلے گئی۔ آفرین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر لائٹ بند تھی، لیکن ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ کچھ چٹک کر رک گئی۔ اندر کون ہے؟ اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ صبا، میں ہوں اندر۔ آفرین کے کمرے کے بلب ہولڈر میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، میں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تائی امی نے کہا تھا مجھ سے۔ اس نے اپنے تایازاد عادل کی آواز پہچان لی تھی۔ ایک اطمینان بھری سانس لے کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑے دوسرے ہاتھ سے بلب لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دیکھنے آئی تھی کہ یہاں کوئی بستر تو نہیں لگا، مگر یہاں پر تو کوئی بستر نہیں ہے۔ اس نے نیم ہلکی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ اچھا، اب اگر آ ہی گئی ہو تو یہ ذرا لالٹین۔ عادل کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ کسی نے باہر سے دروازہ کھینچ کر کے بند کر دیا تھا۔ عادل ایک دم کود کر اسٹول سے نیچے اترا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حواس باختہ سا دروازے کی طرف گیا، دروازہ پکڑ کر کھینچا، مگر دروازہ ہلا تک نہیں۔ صبا، عادل برعکس بالکل نہیں گھبرائی۔ اس نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا، مگر 1-2 منٹ گزرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عادل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہولڈر میں بلب لگانا بھول چکا تھا۔ چند منٹ مزید دروازہ بجانے کے باوجود جب کوئی اوپر نہیں آیا تو ایک دم وہ بھی حواس باختہ ہو گئی۔ دونوں کو اس نازک صورتحال کا احساس تھا جس کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ پھر ایک دم ہی نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ صبا دروازہ بجاتے بجاتے رک گئی۔ شور کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی بیان کر رہا تھا۔ صبا نے کچھ خوف زدہ ہو کر عادل کو دیکھا۔ لالٹین کی ہلکی روشنی بھی اس کے چہرے کی زردی کو نمایاں ہونے سے نہیں بچا سکی۔ آواز اب اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ صبا نے تائی امی کی آواز پہچان لی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی اور ساتھ کچھ کہتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ لوگ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ وہ دونوں دم سادے زرد رنگت کے ساتھ دروازہ بجانے کے بجائے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہے۔ تائی امی جو کہہ رہی تھی وہ دونوں نے سن لیا تھا۔ وہ جانتے تھے اب اگر وہ دروازہ نہ بھی بجائے تو بھی دروازہ کھل جائے گا۔ ہر روز وہ اخبار لے کر بیٹھ جاتی اور ایک اشتہار پڑھ ڈالتی۔ وہ ملازمت
جو اسے ذرا بھی مناسب لگتی وہ وہاں اپلائی کر ڈالتی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا اس گریجویشن کی عملی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ہر جگہ کم سے کم ماسٹرز والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، پر اگر کسی گریجویشن مطلوبہ کوالیفیکیشن ہوتی تو ساتھ فریش گریجویٹ بھی لکھا جاتا، اور سارا کو گریجویشن کیے 4 سال ہو چکے تھے۔ البتہ اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ کسی جاب کے لیے صرف گریجویٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپلائی نہ کرنے کے مسئلے سے دوچار نہیں تھی۔ اس نے ابھی آفرین عباس کو جاب کی تلاش کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جاب ملنے کے بعد وہ انہیں بتا دے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے پہلے انہیں اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ شاید اسے جاب ڈھونڈنے کی اجازت نہ دے۔ آہستہ آہستہ انٹرویو کال ملنے لگی اور اس نے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا تھا۔ آفرین عباس کو ابھی بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ انٹرویو کے لیے مختلف جگہوں پر جا رہی ہے۔ بعض دفعہ آفرین عباس سارا کی غیر موجودگی میں گھر فون کرتے تو ملازم ان سے کہہ دیتا کہ سارا اپنے کسی دوست کے یہاں گئی ہے۔ سارا ملازم سے یہ کہہ کر جاتی تھی، اور پھر جب سارا سے وہ پوچھتے تو وہ انہیں مطمئن کر دیتی۔ آفرین عباس کو بھی یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی کہ وہ رفتہ برفتہ نارمل زندگی کی طرف آ رہی ہے، وہ اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ رہی ہے۔ سارا کو گھر سے باہر نکل کر پہلی دفعہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ شہر کتنا بڑا ہے اور جاب کا حصول پانا کتنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے اسے امی کی وجہ سے بڑی آسانی سے ایک فیکٹری میں جاب لگ گئی تھی، اور چند اور جگہ اپلائی کرنے پر اسے جاب نہیں ملی تھی۔ اس نے زیادہ تردد نہیں کیا تھا اور فیکٹری کی جاب کو ہی غنیمت سمجھ لیا تھا، مگر اس بار وہ ایک بہتر جاب کی تلاش میں تھی جو اس کے اخراجات پوری کر سکتی۔ سارا دن پیدل دفتروں کے چکر کاٹتے کاٹتے وہ آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے پوری دنیا میں اس کے لیے ایک بھی جاب نہیں ہے۔ اس روز رات کے کھانے پر حسب معمول حیدر اور آفرین فرینچ میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ بڑی ہی بے دلی سے کھانا کھاتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خلاف معمول جب حیدر دیر تک بیٹھا رہا، سب سے پہلے ٹیبل سے آفرین اٹھ کر گئے۔ سارا بھی کھانا کھا چکی تھی، اور آفرین عباس کے اٹھنے کے 4 منٹ بعد جب اس نے اٹھنا چاہا تو حیدر نے اسے روک لیا۔ 1 منٹ سارا، آپ بیٹھے، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، حیدر نے سویٹ ڈش کھاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ کچھ حیران سی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے آپ کو فیکٹری ایریا میں دیکھا تھا، پوچھ سکتا ہوں آپ وہاں کس لیے گئی تھی؟ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اس پر نظریں جمائے اس نے پوچھا تھا۔ سارا کے لیے اس کا سوال خلاف توقع تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا، میں فیکٹری ایریا نہیں گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ حیدر اسے حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ شاید اسے سارا سے اس سفید جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ لیکن آج آپ گھر پر نہیں تھی، میں نے ملازم سے پوچھ لیا ہے۔ ہاں، میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی ایک دوست کے پاس گئی ہوئی تھی، لیکن میں فیکٹری ایریا میں نہیں گئی۔ سارا کو خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے اطمینان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، بہرحال آئی ایم سوری۔ حیدر نے جس طرح یہ جملہ ادا کیا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے سارا کی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ صرف مروتاً ایکسکیوز کر رہا تھا۔ سارا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے حیدر کی یہ تفتیش اچھی نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ اس سے پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، چند دن احتیاطاً باہر نہیں گئی، گھر پر ہی رہی، لیکن چند دن گزر جانے کے بعد ایک بار پھر اس نے جاب کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی تھی۔ اس دن بھی 2 جگہ انٹرویو دینے کے بعد تیسری جگہ جانے کے لیے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ آئے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک منوش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ، کیا ضروری تھا کہ اس سے میرا سامنا اس آخری انٹرویو سے پہلے ہوتا؟ سارا نے بھی بے اختیار دل میں کہا۔ بجھے دل سے وہ گاڑی کے پیچھے دروازے کی طرف بیٹھ گئی۔ سارا، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آپ آگے آ کر بیٹھے۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ کوئی اعتراض کیے بغیر آگے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ حیدر نے گاڑی بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ حیدر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اگر کہیں اور جانا ہے تو میں وہاں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ چند لمحے گاڑی میں خاموشی رہی۔ آپ سارا دن کہاں پھرتی رہتی ہے؟ روزانہ کسی دوست کے گھر پر تو نہیں جایا جا سکتا؟ حیدر نے اسے دیکھے بغیر اس سے پوچھا تھا۔ سارا نے ایک دم سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں۔ اسے لگا حیدر پہلے ہی اسی جواب کی توقع کر رہا تھا اور اسی لیے اس دن فیکٹری ایریا میں گئی۔ سارا نے اس کی بات کاٹنا ضروری نہ سمجھا۔ نہیں، میں اس دن وہاں نہیں گئی تھی سارا، آپ وہاں گئی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو جس فیکٹری سے نکلتے دیکھا تھا، آپ کے انکار کے بعد وہاں فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ اگر اس دن میرے ساتھ میرا دوست نہ ہوتا تو میں گاڑی روک کر آپ کو پک کر لیتا، پھر کم سے کم آپ اسے میری غلط فہمی قرار نہ دیتی۔ سارا کو اس کا لہجہ ایک دم تلخ لگا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ گریجویشن۔ سبجیکٹ کون سے تھے آپ کے؟ اکنامکس اور اردو۔ وہ فرینچ کہتے کہتے رک گئی اور پھر اس نے اردو کے بجائے پھر اس نے فرینچ کے بجائے اردو کہہ دیا۔ پاپا کو پتہ ہے کہ آپ جاب ڈھونڈ رہی ہے؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر پوچھا تھا۔ میں انہیں بعد میں بتا دوں گی۔ اس بار حیدر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ سارا کو اس کے چہرے پر کچھ خفگی نظر آئی۔ دیکھیے سارا، آپ ہمارے گھر رہتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے جو آپ کر رہی ہے اور جو آپ کرنا چاہتی ہے۔ پاپا کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بعد میں اگر کوئی پرابلم ہوا تو سارا الزام پاپا پر آئے گا، کیونکہ آفٹر آل انہوں نے ہی آپ کو گھر میں رکھا ہے۔ مجھے دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آئندہ آپ جاب کے لیے گھر سے باہر جائے تو پاپا کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں پاپا کو بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ وہ جتنی اچھی فرینچ بولتا تھا اس سے زیادہ اچھی اردو میں بات کرتا تھا، مگر اس وقت وہ سارا کو زہر لگ رہا تھا۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر چلی گئی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ باہر کھڑے مزمع کو جیسے توقعات کے مطابق ان دونوں کے اندر سے نکلتے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ تائی امی، کسی نے باہر سے۔ صبا نے آخری بار صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کیا تھا دروازہ بند تاکہ تم دونوں کی کرتوت کو سب کو دکھا سکوں۔ تائی امی شیر کی طرح اس پر جھپٹی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ صبا نے ایک دم چلا کر کہا۔ آوارہ، چڑیل، حرفہ، میں نے تمہیں یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ میرا دماغ خراب تھا؟ میں یہاں آفرین کے کمرے میں کسی کے لیے بستر لگواؤں گی؟ بے غیرت، بے حیا، تمہیں شرم نہیں آئی میرے بیٹے کے کمرے میں منہ کالا کرتے ہوئے؟ ہائے میرا آفرین! اسے کیا پتا تھا وہ کس بے حیا کو بہانے کی بات کر رہا ہے۔ تائی امی نے دہائی دیتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہے تائی امی، آپ تہمت لگا رہی ہے، صبا نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہوش کرے تائی امی، خدا کے لیے ہوش کرے، ایسی باتیں نہ کرے۔ آپ نے تو مجھے بلب ہولڈر ٹھیک کرنے بھیجا تھا۔ عادل نے بھرائی ہوئی آواز میں تائی امی کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں ہوش کروں؟ تم لوگوں کی کرتوت لوگوں کو نہ بتاؤ، تم لوگوں کے کارناموں پر پردہ ڈال دوں۔ آفرین تمہیں بھائی کی طرح سمجھتا تھا، تم نے بھائی کی پشت میں خنجر کھوپ دیا ہے۔ یا اللہ، میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہ گئی؟ تائی امی نے ہاتھ ملتے ہوئے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صبا نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا جو گمسم ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن رو رہی تھی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں آفرین کی بیوی ہوں، میں اسے دھوکا کیسے؟ تائی امی نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ نام مت لے بے غیرت، آفرین کا نام مت لے، تو آفرین کے لیے مر گئی ہے۔ کیا تیرے جیسی بد کردار کو اس گھر میں لائے گے؟ ارے جاؤ، جا کر گھر کے مردوں کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو دیکھیے اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تائی امی نے ہاتھ لہرانے شروع کر دیے۔ خدا کا خوف کرے تائی امی، خدا کا خوف کرے۔ عادل ایک بار پھر ان کے سامنے گر گڑایا۔ تم لوگوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں آیا؟ میں تو تم دونوں کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈلوا دوں گی، بخشوں گی نہیں، انہوں نے زہریلے انداز میں کہا۔ عادل کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی کہ اس نے کہا، تم ایک ذلیل عورت ہو، تم نے جان بوجھ کر ہم دونوں کو پھنسایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں بیٹھا رہوں گا؟ لیکن تم یاد رکھنا، میں جب بھی واپس آؤں گا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عادل ایک دم آداب بلائے طاق رکھتے ہوئے تائی پر دہاڑا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا۔ تائی امی نے اسے بھاگنے پر کوئی شور و غوغا بلند نہیں کیا۔ اگر اے بے گناہ ہوتا تو یہاں سے بھاگتا کیوں؟ دیکھو تو عالیہ اپنی بیٹی کی کرتوت، تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اسے روکو،
تم نے ایک نہیں سنی تھی، اب ساری عمر اپنا منہ چھپاتی پھرنا، تائی امی نے صبا کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ صبا نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہجوم اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ وہ عادل کی طرح وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ بھاگنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اگر کچھ سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ سامنے کھڑے لوگوں کی نظریں تھی جو نیجے کی طرح اس کے جسم کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ اب انتظار میں تھی کہ تایا اور دوسرے لوگ اوپر آئے اور وہ انہیں اپنی بات سمجھائے۔ اسے توقع تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ لیں گے، اور توقع ہمیشہ صرف توقع ہی رہتی ہے۔ آفرین کی بڑی بہن نے نیچے جا کر اپنے باپ کو سب کچھ اس طرح بتایا کہ جس طرح تائی امی کہہ رہی تھی۔ وہ آگ ببولا ہو کر اوپر آئے۔ تائی نے انہیں دیکھتے ہی اپنی دہائیوں کا سلسلہ دہرانا شروع کر دیا۔ صبا کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے صبا کی باتیں نہیں سنی، کوئی بھی اب اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ گونگی ہو گئی ہے اور باقی سب بہرے ہو چکے ہیں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے گولی مار دوں گا تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی کسی میں ضرورت نہ ہو سکے۔ انہوں نے ایک دم سے فیصلہ کیا اور لپکتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ تائی کو اچانک صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے چلی گئی۔ بے غیرت، جاؤ اپنے گھر، اور کیا تماشا کروانا چاہتی ہو یہاں؟ چاہتی ہو کہ میرا باپ تمہیں گولی مار کر خود پھانسی چڑھ جائے، ہمارا گھر تباہ ہو جائے؟ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک دم آفرین کی سب سے بڑی بہن اس کی طرف آئی اور اس کی بازو کھینچ کر انہوں نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کا دوپٹہ نیچے گر پڑا۔ آپا نے اسے دوپٹہ اٹھانے کی مہلت نہیں دی۔ وہ اوٹ کاٹتے، آنسو کو ضبط کرتے دوپٹے کے بغیر ہی نیچے اترنے لگی۔ نیچے ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ تایا ابو اپنا پستول نکال رہے تھے اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی انہیں پکڑ رہے تھے۔ سرمد کے ابو نے ان سے پستول چھین لیا تھا۔ سب اندھوں کی طرح چلتی ہوئی باہر صحن میں نکل آئی۔ میرے لیے تم مر گئی ہو، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دل چاہے چلی جاؤ، لیکن اپنے گندے قدم میرے گھر مت لانا۔ صحن میں نکلتے ہی اس نے پیچھے اپنی ماں کی آواز سنی۔ انہوں نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ وہی ساکت ہو گئی۔ کوئی چیز اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ اس کے حصے کے علاوہ باقی ہر حصے کے برآمدے میں لوگ جمع تھے۔ کچھ کو وہ جانتی تھی، کچھ کو نہیں جانتی تھی، مگر آج کے بعد ساری عمر اس کا چہرہ انہیں یاد رہنا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ خطرے کے سامنے آنکھیں مون لینا کبوتر کو کیوں اس قدر پسند ہے، اسے آج پتہ چلا۔ پھر اچانک اسے تایا کی دہاڑ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر تایا کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ صحن میں نکل آئے تھے اور اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان سے کہوں گی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں انہیں بتاؤں گی، اس نے سوچا۔ وہ اب بھی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ ان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ تایا ابو، میری بات سنیں، اس نے ان کے قریب آنے پر بلند آواز میں کہا۔ لیکن وہ بات سننے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ لیے۔ یہ نہ کرے تایا ابو، یہ نہ کرے، وہ خوف سے چلائی۔ برآمدے لوگوں سے بھر گئے تھے۔ بچے اشتیاق کی وجہ سے صحن میں نکل آئے تھے۔ انہوں نے بال کھینچتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اسے فرش پر دھکا دیا، پھر پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ اس نے خوف کے عالم میں انہیں دیکھا۔ تایا، اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ پوری طاقت سے اس کے سر پر جوتے برسا رہے تھے۔ صبا نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ پتہ نہیں صبا کے دل میں کیا آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں تایا ابو، یہاں صحن میں لوگوں کے سامنے اس طرح نہ مارے۔ مارنا چاہتے ہیں تو مجھے گولی مار دے، یا پھر مجھے پستول دے دے، میں خود اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر جوتے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے آخری بار سر اٹھا کر دور برآمدے میں کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر جھکا لیا۔ تایا ابو اس پر جوتے برساتے رہے۔ وہ کسی حرکت شور کے بغیر خاموشی سے پٹتی رہی۔ دور کہیں سے اسے اقصیٰ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیوں کیا آپی، یہ کیوں کیا؟ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ درد کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ایک بار اقصیٰ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔
آج یوم حساب تھا۔ حیدر کی دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ملازمت کی تلاش اور تیز کر دی، لیکن جب چند اور ہفتے اسی طرح گزر گئے تو اس نے ایک اکادمی کے ذریعے ایک گھر میں 8ویں کلاس کے ایک بچے کو میتھس میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے کے لیے 2000 کی یہ جاب اس کے لیے بہت پرکشش تھی۔ اسے شام کو 2 سے 4 بجے تک اس بچے کو پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تھا، اور اس نے آفرین عباس سے کہا تھا کہ وہ ایک جگہ کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی کا کورس کرنا چاہتی ہے، اسی لیے اسے 2 گھنٹوں کے لیے وہاں روز جانا ہوگا۔ آفرین عباس نے کسی اعتراض کے بغیر اسے اجازت دے دی، اور حیدر کے استفسار پر انہوں نے اسے بھی یہی بتایا۔ حیدر کو کچھ حیرت ہوئی کہ ایک دم جاب کی تلاش چھوڑ کر اس نے ایسی سرگرمی میں دلچسپی لینا شروع کر دیا، مگر اس نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید سارا پر اس کی باتیں اثر کر گئی ہے۔ اس دن چھٹی کا دن تھا اور اس کا کوئی دوست اس سے ملنے آیا تھا۔ سارا آفرین عباس کے پاس باہر لان میں بیٹھی تھی۔ حیدر نے اپنے دوست کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، لیکن وہ ڈرائنگ روم کی قد آدم کھڑکیوں سے باہر لان کی طرف دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے انگلی سے باہر لان کی طرف اشارہ کیا، جہاں سارا آفرین عباس کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ حیدر اس کے سوال پر کچھ حیران ہوا۔ یہ میرے پاپا کی کسی کزن کی بیٹی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، تم جانتے ہو انہیں؟ حیدر نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسے کچھ خاص نہیں، دراصل یہ میرے بھانجے کو پڑھاتی ہے۔ یہاں دیکھا تو حیرانی ہوئی، اسی لیے پوچھ لیا۔ حیدر اس کی بات پر چپ رہ گیا تھا۔ کب سے پڑھا رہی ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں، اصل میں 2-3 بار مجھے اپنی بہن کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہی میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کب سے پڑھانا شروع کیا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ حیدر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ اس کا دوست کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ دوست کے جانے کے بعد وہ سیدھا باہر لان میں آ گیا تھا، جہاں سارا اور آفرین ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ اکھڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سارا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے پاپا کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے میری بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور پاپا کے ساتھ غلط بیانی کر کے ٹیوشن کرنے جا رہی ہے۔ اس نے کسی تہمید کے بغیر براہ راست اس سے بات شروع کر دی۔ آفرین عباس نے کچھ سمجھنے کے انداز میں اخبار سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ سارا حیرت کے عالم میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح پکڑی جائے گی اور حیدر کسی لحاظ کے بغیر آفرین عباس کے سامنے اس کی پول کھول دے گا۔ کیا بات ہے حیدر؟ کیا کیا ہے سارا نے؟ آفرین نے کچھ حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ آپ ان سے پوچھئے، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سارا نے اب سر جھکا لیا۔ کیوں سارا، کیا ہوا؟ آفرین نے اب اس سے پوچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس کے خاموش رہنے پر حیدر بول اٹھا، یہ کوئی کورس کرنے نہیں جاتی ہے، کسی جگہ پر ٹیوشن کے لیے جاتی ہے۔ آفرین عباس کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں پائے۔ سارا، یہ کیا کر رہی ہو؟ جو روپے میں تمہیں دیتا ہوں کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر وہ تمہاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے تو تم مجھ سے اور روپے لے سکتی ہو، مگر اس طرح۔ سارا نے ان کی بات کاٹ دی۔ انکل، مجھے اس طرح آپ کے گھر رہنا اور آپ پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگ رہا، میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ آفرین نے بے اختیار پوچھا تھا۔ انکل، میں نہیں جانتی تھی کہ امی مجھے کہاں اور کس کے پاس بھیج رہی ہے، اور آفرین عباس ان کے کیا لگتے ہیں، آپ کا اور ان کا کیا رشتہ تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جان پائی، لیکن جو تھوڑا بہت جان سکی ہوں وہ میرے لیے کوئی زیادہ خوشی کا ریزن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا، لیکن آپ دونوں کا رشتہ میرے لیے کوئی قابل فخر نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہاں رہنا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ لے سکوں یا یہاں رہ سکوں۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے نانا سے میرا رابطہ کروا دیں۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی تک جاب ملی نہیں ہے، اسی لیے میں نے ٹیوشن کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس سے کم از کم میرے اخراجات تو پورے ہو سکتے ہیں۔ جاب ملتے ہی میں نے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے آہستہ آواز میں ان دونوں کو حیران کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سارا، تم اکیلے کیسے رہو گی؟ آفرین نے کچھ بے چینی سے اس سے پوچھا۔
انکل بہت لڑکیاں اکیلی رہتی ہے، پھر میرے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امی کی زندگی میں بھی میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ سارا، تمہیں اچھا لگے یا برا، لیکن تمہیں یہی رہنا ہے، میں تمہیں اکیلے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ صبا تمہیں میری ذمہ داری بنا کر گئی ہے، میں تمہیں اس طرح خوار ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، آفرین نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن آفرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ سارا، اس مسئلے پر میں بات نہیں کروں گا، میرے لیے تم بیٹی ہو، یہ گھر جتنا حیدر کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے، تم مجھ پر پہلے کبھی بوجھ نہ تھی، آئندہ کبھی نہ ہوگی۔ میرے اور صبا کے رشتے کے بارے میں کچھ غلط مت سوچو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کسی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو سکی، لیکن ہمارے درمیان یہ واحد رشتہ نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور اس حوالے سے تمہارا مجھ پر حق ہے۔ لیکن آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ میں اپنے نانا کے پاس چلی جاؤں؟ وہ ان کی بات پر کچھ جھنجلا گئی تھی۔ صبا نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، وہ سب ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے امی سے تعلق ختم کر لیا۔ امی کا خیال ہوگا کہ وہ اب تک ان سے ناراض ہے اور شاید مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب امی کے مر جانے کے بعد ان کی ناراضگی ختم ہو چکی ہوگی۔ اب وہ مجھے ٹکرائے کہ نہیں، کم از کم میں اس کے بات کر کے ان کی ناراضگی دور کر سکتی ہوں۔ آفرین اس کی باتوں پر حیران ہو گئے تھے۔ سارا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں نے خود اندازہ لگایا ہے، میں بچی نہیں ہوں، میں بڑی ہوں، چیزوں کو سمجھ سکتی ہوں۔ ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو، بہت سی باتوں سے تم لا علم ہو، بہت سی چیزوں کے بارے میں تمہارا انداز غلط ہے، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، کس چیز کے بارے میں میرا اندازہ غلط ہے؟ امی نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، مگر آپ تو بتا سکتے ہیں۔ سارا، میں تمہارے نانا سے کانٹیکٹ کروں گا، لیکن تم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ صبا یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم ان کے پاس رہو۔ اس کی توقع کے برعکس آفرین عباس نے اس کی بات مان لی اور پھر وہ تیزی سے اندر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ حیدر نے اس پوری گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر وہ دلچسپی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ سارا نے پہلی بار اسے صحیح معنوں میں چونکایا تھا۔ آفرین کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ سارا دیر تک لان میں بیٹھی رہی۔